अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना खान और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम दो रुख। चंद अहम खबरों के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करती हूँ जी। सबसे पहले तो आजकल हॉट टॉपिक है जी आज़ाद कश्मीर की जो इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ क्या हलचल चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है जी कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की जो पोलिंग है उसका वक्त ख़त्म हो गया है, वोटों की गिनती शुरू हो गई है। इसके अलावा जी बिलावल साहब का नवाज शरीफ को जो जवाब है वो ये है कि मियाँ साहब बुरा ना मनाइएगा, कश्मीर हो या कश्मीर दोनों की अवाम अपने हक पर डाका नहीं डालने देगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से इत्तला है कि नून लीगी उम्मीदवार की फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन जाबाक हुआ है, बिलावल भुट्टो का एक और इल्जाम। राना सनाउल्लाह ने आज़ाद कश्मीर के हल्का NA10 कोटली में धांधली का इल्जाम लगा दिया है जी। पंजाब से 45 लाख से सिंध से 6 लाख टन गंदुम गायब होने का इंकशाफ हुआ है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए तैयार हैं, ईरान पाकिस्तान को आगाह कर दिया। अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोई दरख्वास्त नहीं की, ऐसा करना हमारी फितरत में नहीं है, तर्जमान ईरान वजारत खारजा। ये चंद अहम पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी डॉक्टर एहसन साहब जो कि तजियाकार हैं, हमारे साथ ओपिनियन जो भी है इनका हम हमारे साथ शेयर करेंगे। उनके साथ मौजूद है जी जुल्फ़कार अली साहब जो कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनके साथ मौजूद है जी डॉक्टर फराज यूसुफ साहब, जरार यूसुफ साहब, सॉरी गलत नाम ले दिया जी, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। जी डॉक्टर एहसन साहब, अभी कहते हैं कि जो पिंड वस्या नहीं तो चक्के पहले आ गए, कश्मीर में अभी इलेक्शन हुए नहीं, वोटिंग अभी कंप्लीट हुई नहीं, काउंट डाउन हुआ नहीं, तो बहुत सारे ढेरों इल्जामात की ये जो भरमार है, और ये ऐसा लग रहा है जैसे वन मैन शो हो रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने मुझे ये प्रोग्राम में मदऊ किया है। अगर आप इस सूरत हाल के बारे में अगर इजाजत दें तो मैं एक छोटा सा शेर एक अर्ज कर दूं। श्योर। तुम मिजाजों की ख्यालों की बात करते हो, हम वतन लुट रहा है इक़्तिदार की बात करते हो। चूर चूर हो चुका हर शख्स हर आदमी, चूर चूर हो चुका हर शख्स हर आदमी, गलती मानते ही नहीं जमहूरियत की बात करते हो। कमाल है जी, क्या आगाज है जी। बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि ठीक है, ये मैं जो मेरे जो जज्बात या ख्यालात हैं, यकीन करें ये बतौर एक आम शहरी के हैं, ये मैं कोई तजिया नहीं कर रहा, मैं एक बतौर एक आम शहरी के दिल की बात अपने नाजरीन तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि आज़ाद कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव इलाका है, हमारी शाह रग है कश्मीर, और इस वक्त जो हमारी इशराफिया यहाँ साहिबान इक़्तिदार और इख्तियार है, इनका ये फर्ज है कि ये बचपने की बातें ना करें, ये ना समझी की बातें ना करें, ये जमहूरियत को कोई मुनाफकत की शक्ल पे जाहिर ना करें, ये जाहिर ना करें जी ये जमहूरियत में होता है, ये सियासत में होता है, ये इलेक्शन, कुछ भी गलत काम ना इलेक्शन में होता है दुनिया में, कोई भी गलत बात सियासत में नहीं होती है दुनिया में, कोई भी मुनाफिकाना रवैया दुनिया में जमहूरियत के नाम पर अख्तियार नहीं किया जाता। दोनों पार्टियां जो इस वक्त दावेदार हैं आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दोनों इस वक्त जबरदस्त हलीफ हैं वफाकी सतह पर। सूबों में इनकी आपस में जो है ना, वो कहीं गवर्नर कहीं वज़ीर आला, इनका अपना सारा सेटअप मौजूद है। ज्यादा से ज्यादा मैडम क्या हो जाएगा, इसी तरह का एक सेटअप आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आ जाएगा, यही हो जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे। असल बात कहां गई, आम आदमी किधर है, किधर है गुर्बत की बात, किधर है महंगाई की बात, किधर है बेरोजगारी की शरह की बात, किधर है जो आज शरह सूद ही देखे वो वहीं पर आप रखने पे 11 या 5 खत्म में सबसे ज्यादा सूद। क्यों नहीं आप 7-8% में ला पा रहे, नहीं डिलीवर कर पा रहे ना। आप इकोनॉमी के बारे में जो आपके दावे थे, जो आपके वादे थे, जो आपके जो कस्में आप खा के कह रहे थे कि मैं ये कर देंगे हम वो कर देंगे, कुछ भी नहीं कर सके। और जमहूरियत में ये नहीं होता मैडम। जमहूरियत में जब दुनिया भर की जमहूरियतें इस बात की गवाह है, गुज़िश्ता 30 से 40 साल 4 दाइयों की मैं कहता हूँ तारीख उठा लें, अमेरिका से लेके बरतानिया तक, आप किसी भी मुल्क में जहाँ इलेक्शन होते हैं, जब कोई नाकाम होता है वो इस्तीफा देता है, वो एक्सेप्ट करता है कि मुझसे गलती हुई है, मैं डिलीवर नहीं कर सका, मैंने ये वादा किया था ये मैं पूरा नहीं कर सका,
اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ آپ جن بیانات کی بات کر رہی ہیں نا، جس سے آپ نے اپنے انٹرو میں بات کہی ہے، کوئی کیا ان صداقت پہ کوئی عام بندہ یقین کر رہا ہے؟ میں نے تو صرف صبح ایک ہی اخبار میں جو ہے نا آج خبر پڑھی تھی کہ 18,000 پولیس والے آزاد کشمیر کے ان 13 نشستوں پر الیکشن کے لیے تعینات ہے. مجھے بتائیں کیا کس لیے تعینات ہے؟ تو گڑبڑ ہے تو تعینات ہے نا، فوج بات تعینات ہے. دبانا، دبا کر حکومت کرنا یا سمجھا کر حکومت کرنا، پہلے یہ فیصلہ کر لیں. آپ نے پاکستان میں اگر ایسی جمہوریت چلانی ہے کہ جس میں لوگوں کو دبا کر رکھنا ہے آپ نے، تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دبانے کا لوگوں کو اچھا طریقہ ہے، آپ اس میں کامیاب ہیں. لیکن اگر لوگوں کو سمجھا کر آپ نے حکومتیں کرنی ہے اور جمہوریت چلانی ہے تو پھر یہ قطعی ایسا نہیں ہے. اور میڈم میں بڑے آپ کو بڑے عاجزی سے عرض کر رہا ہوں، یہ بڑا بسط احترام کہ دونوں پارٹیوں کا احترام کرتے ہیں. یہ کوئی پاکستان سے باہر سے لوگ نہیں آئے، یہ یہی کے لوگ ہیں ہمارے. لیکن خدا آپ ایسا کھیل نہ کھیلیں، الفاظ سے مت کھیلیں. اب آپ وہ صبح کچھ اور شام کچھ والی بات نہ کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ وہ تو اس وقت الیکشن تھا تو میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ جی انہوں نے اپارٹمنٹ بنا لیے، انہوں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ انہوں نے دبئی میں جناب یہ وہاں فلاں چیز بنا لی. یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ سیدھی طرح آج ایک اور پڑھ رہا تھا ابھی 2 گھنٹے پہلے، انہوں نے کہا جی 6 نشستیں ہوں گی مسلم لیگ نون کی، اور جی 4 ہوں گی جی پاکستان پیپلز پارٹی کی، 2 ہو جائیں گی استحکام پاکستان پارٹی کی، 1 ہو جائے گا آزاد. یہ پڑا ہوا الیکشن. تو جب ہمارے ہاں اگر الیکشن اس طرح کے ہی ہونے اور ہم بطور عام آدمی میں کہتا ہوں چلے ہم مان لیتے جی آپ کی، لیکن یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری میڈم مجبور ہیں یہ پوچھنے پر کہ جی یہ بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور آگے سے رانا ثناء اللہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، اور آگے سے میاں نواز شریف صاحب نے کیسے اظہار کر دیا جی مجھے پرائم منسٹر بنا دیں. تو یہ اگر صورتحال ہے نا تو یہ دیکھیں تو پھر آپ یہ گلا نہ کہ یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ لے لیں. حکومت آپ کی ہے، وہاں بھی حکومت آپ کی بننی ہے. یہ تو بات ہی غلط ہے نا کہ آپ کی مقابلہ لڑ رہے ہیں. جنہوں نے آپ سے مقابلہ کرنا تھا وہ میدان میں نہیں ہے، تو آپ نے تو آپس میں مقابلے کا جو ایک رنگ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ جن سے آپ نے مقابلہ کرنا تھا وہ میدان میں آئے نہیں، یا آپ کو آنے نہیں دیا، سمجھایا نہیں، یا پھر آپ کو ڈرایا گیا. یہ 2 لفظ آپ نے بڑے جو ہے نا وہ ٹیکنیکلی وے سے جو ہے نا وہ کنوے کر دیے. ذوالفقار صاحب کیا کہیں گے اس تمام سینیریو میں کہ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو بانٹ ہے وہ پراپر طریقے سے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اوبیسلی الیکشن تو اس چیز کا نام ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بھی پہلے عوام آئے گی، عوام کی فائدے کی بات ہوگی، پھر عوام سوچے گی سمجھے گی، دین کاسٹ دا ووٹ. اور یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نشستیں کچھ زیادہ ادھر چلی گئی ہیں، کچھ زیادہ، کیونکہ دیکھیں قبل از وقت ہم کیسے کسی کو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ غلط تھا، دھاندلی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، تھینکس فار انوائٹنگ می. مس دیکھیں ہم لوگ اسی لیے تو الیکشن سے باہر ہو گئے، ہم نے اسی لیے تو بائیکاٹ کیا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا، اس سے پہلے جتنے بائی الیکشنز ہوئے اس میں کیا ہوا ہمارے ساتھ. اچھا ذوالفقار صاحب یہاں پر ایک چیز، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، یہاں کچھ دن پہلے نا ہمارے پاس ایک اور جنہوں نے وہاں کور کیا تھا، صحافی ہمارے پاس موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بائیکاٹ نہیں انہوں نے کیا، ان سے بائیکاٹ کروایا گیا. آپ سنٹینس جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے کنوے کر دیں، پراپر طریقے سے. نہیں کروایا نہیں گیا، بائیکاٹ کیا. ہماری اپنی پارٹی کی پالیسی تھی، ہمارا جو تھا وہ قیادت کا ایک ڈیسیجن تھا کہ ہم نے الیکشن میں نہیں جانا. اور چونکہ خان صاحب کا بھی یہی موقف ہوتا اگر ان سے ملاقات مطلب چل رہی ہوتی، لیکن انفارچونیٹلی ان سے ملاقات کا کوئی ذریعہ نہیں بن رہا تھا، تو مطلب بہتر سمجھا قیادت نے کہ ہم اس سے جو ہے نا وہ باہر نکلیں. کیونکہ لاسٹ آپ نے اس سے پہلے جتنے الیکشنز دیکھے ہیں، گلگت بلتستان کا آپ دیکھ لیں، پھر جتنے بائی الیکشنز ہوئے ان میں ہمارے ساتھ کس طرح سے مطلب کیا گیا. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ہمیں، ٹھیک ہے، ہمارے کینڈیڈیٹس اٹھائے گئے، گھروں پہ چھاپے، توڑ پھوڑ، یہ سب مطلب ریکارڈ کا حصہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم ایسے الیکشن سے باہر آ جائیں، باز آ جائیں، بجائے اس کے کہ ہم الیکشن میں آئیں اور اپنی جو ہے وہ مین پاور بھی اس پہ لگائیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنا پیسہ بھی خرچ کریں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ رزلٹ جو آنا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ فارم 45 سے 47 کیسے بن جاتے ہیں. مگر اب دیکھیں نا سوشل میڈیا کا دور ہے، میرے خیال سے اگر آپ لوگ پیچھے آ گئے تو بہت ساری چیزیں شاید آپ لوگ کی ایفرٹس ہسٹری لکھتی، یا بہت ساری ایسی چیزیں جو ماضی میں آگے جا کے بچے جو ہے نا آگے مستقبل میں یاد کرتے کہ یہ یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا. کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، مگر
اسے ہم دہرا نہیں سکتے, مگر سوشل میڈیا کسی بھی چیز کو جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹتے. کیا آپ کا یہ فیصلہ, آپ کو یہ کیا لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے جسٹیفائی کیا کہ ایک پارٹی ہوتے ساتھ آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم بیک آؤٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بہترین فیصلہ تھا یہ قیادت کا, پارٹی کا, جو ہم نے کیا. اور اس کی دوسری وجہ بھی دیکھیں نا, آپ کے جو متحدہ ایکشن کمیٹی ہے آزاد کشمیر میں, ان کے ساتھ بھی ایک اظہار یکجہتی تھی. وہ بھی یہ جو 14 جو سیٹیں تھی یہ قانون ساز اسمبلی کی, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یار کہ یہ صرف جو ہے نا ایک بندر بانڈ لگائی ہوئی ہے, اور آزاد کشمیر کے جو وسائل ہیں ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے, ان کو ضائع کرنے کے لیے یہ 14 نشستیں رکھی گئی ہیں, جس کے اوپر جو ہے نا وہ بعد میں مینیپولیشن ہو رہی ہے. تو اٹس بیٹر کہ ہم اس سے جو ہے نا وہ خود کو باہر نکال لیں. جب ایک نظام ہی جو ہے وہ آپ کو نہیں آنے دے رہا سامنے, کھل کے آپ کو پرفارم کرنے نہیں دے رہا, آپ کو لڑنے نہیں دے رہا, آپ کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا, تو پھر کیا فائدہ ہے اس الیکشن کا؟ اٹس بیٹر ٹو واک آؤٹ. جی ڈاکٹر زرار صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ کی پارٹی بہت گہما گہمی ہے, اور ہر روز بلاول صاحب کا ایک ایسا خطاب دبنگ قسم کا آ جاتا ہے جس میں ہم سب سوچتے کہ لے جی عید کی تے ساریاں جڑیاں نشستاں نے نا ہو گئیاں. دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام پہ ٹرسٹ کرتی ہے, اور اگر وہاں پہ الیکشن جو ہیں وہ فیئر اور فری ہوئے تو ڈیفینیٹلی ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ جو عوام فیصلہ کریں گے وہ بہتر فیصلہ کریں گے. بہرحال جہاں تک پی ٹی آئی کا یہ ہے موقف کہ ان کو فیئر فیلڈ نہیں دیا گیا یا ان کو ایسا میدان مہیا نہیں کیا گیا, یہ آزاد کشمیر کے الیکشنز میں ان کا نشان واپس دیا گیا, ان کو اوپن فیلڈ دیا گیا کہ آپ آئیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے یہ ایک غلط فیصلہ کیا ہے جس سے وہ نقصان اٹھائے گی, اور اس کو چاہیے تھا کہ وہ باقاعدہ اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتی, چاہے جو بھی حالات ہوتے, لیکن کم از کم وہ پتہ چلتا, عوام کو بھی پتہ چلتا اور لوگوں کو بھی پتہ چلتا, ان کو بھی اپنی فوٹنگ کا پتہ چلتا, ان کو اپنی پاپولیرٹی کا پتہ چلتا کہ کیا سن 2018 میں جو کہ ایک الیکشن کمیشن کا ایک سسٹم جو تھا وہ ڈاؤن کر کے پھر لیا گیا تھا, وہاں سے رزلٹ آئے گئے تھے, یا اب دوبارہ جب عوام کے اب ووٹوں سے وہ جناب آتی ہے, کامیاب ہوئی ہے, یا اس میں کیا صورتحال ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ یہ اس وقت موقع تھا کہ وہ اپنے آپ کو دکھاتی, اپنی پاپولیرٹی کو دکھاتی, اور وہ عوام کو بتاتی کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم آج بھی پاپولر ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے صرف اس لیے بیک آؤٹ کیا ہے کیونکہ ان کو علم تھا کہ ہم الیکشن میں بہت بری طرح ہاریں گے, اور اس وجہ سے انہوں نے یہاں سے انہوں نے بیک آؤٹ کیا. اچھا, اس میں ایک میں پوائنٹ ایڈ کر دوں, پھر آپ کنٹینیو کریں. جہاں تک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاپولیرٹی کا جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے, تو پاپولیرٹی تو دیکھیں پچھلے 3 سال سے جو ہمارے ساتھ فسطائیت اور جو ظلم و جبر وہ ہو رہا ہے, اس کے باوجود ہماری پارٹی کی جو ہے نا وہ پاپولیرٹی کم نہیں ہو رہی. بالکل. میں یہاں پہ تھوڑا سا میں عرض کروں گا کہ پاپولیرٹی کی بات یہ ہے کہ یہ 3 سال کی بات کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو 5 جولائی 1977 میں جب ختم کیا گیا, اس کے بعد پھانسیاں, کوڑے, طویل قیدیں, اور اس کے بعد بھی 8 سال تک گورنمنٹ کو یہ جرت نہیں ہو سکی کہ وہ الیکشن کروائے. جب اس نے ایم آر ڈی کی موومنٹ چلی تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ کو یہ مجبوراً بیرونی دباؤ کی وجہ سے سن 1985 میں غیر جماعتی الیکشن کرانے پڑے. جب جنرل ضیاء الحق کا انتقال ہو گیا تو اس کے انتقال کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے سے پاکستان پیپلز پارٹی جماعتی بنیادوں پہ الیکشن میں آئی, اور 1988 میں ہم نے حکومت بنائی. پھر اس کے بعد پھر بھی وہ سازشیں ہوئی ہمارے خلاف کہ ہمارے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے گئے, جو کہ صرف 8-10 مہینے کے بعد تحریک وہ لے کر آئے تھے, اور وہ بھی اسامہ بن لادن کے پیسوں سے لے کر آئے تھے. اچھا زرار صاحب, مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. دیکھیں بلاول صاحب جو ہے نا بڑے مطلب اب اوبیسلی اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, مگر ایک جو بیانیہ ہے جسے مجھے تھوڑا سا مطلب دل آزاری ہوئی ہے, کشمیریوں کو بھی شاید ہوئی ہوگی, کہ جو سٹیٹمنٹ آیا کہ کشمور ہو یا کشمیر, مطلب آئی تھنک کہ اگر آپ کنوے کر رہے ہیں نواز شریف کو دین آپ ان سے ڈائریکٹ کوئی اپنی جس طرح سے بات کرنا چاہتے ہیں کریں, مگر یہ ایک تھوڑا سا ان کے امیج کو ڈیمیج کرنے والی چیز نظر آتی ہے. اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ ایک سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر کے لیے کہ چاہے کشمیر کا علاقہ ہو چاہے کشمیر کا علاقہ ہو, سب کے عوام ان کی نظر میں برابر ہیں, اور ان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ سب کے لیے ایک جیسے حالات اور ایک جیسے ان کے لیے سہولتیں مہیا کر سکیں, ان کے لیے سارا کام کر سکیں, اور ایک اجتماعی طور پر وہ ہمیشہ ویلفیئر اور فلاحی کاموں میں امپورٹنس دیتے ہیں.
لہٰذا یہ کوئی چیئرمین کی جو بات ہے اس پہ اب کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں کہ جی اس طرح سے کشمیریوں کی نابلی دل آزاری ہوئی ہے یا کسی اور کی دل آزاری ہوئی ہے، جبکہ سب کو ایک جیسا سمجھا جا رہا ہے، تو پھر اس میں دل آزاری والی کون سی بات ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ ڈاکٹر احسن صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس کافی چیزیں آ بھی گئی ہیں۔ ایک تو یہ سوال میرا یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم نے خود سے اپنے آپ کو باہر کر لیا، دوسرا یہ کہ سٹیٹمنٹس دیکھیں، ہر ایک خاص محکمے کے آنر کو اپنے الفاظ کا چناؤ اور چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا محتاط ہو کے چیزوں پہ کرنا چاہیے۔ اس وقت آپسی جنگ کو چھوڑ کے میرے خیال سے عوام کو ان کے بینیفٹس کے بارے میں بتانا چاہیے تھا کہ ہم آ جائیں گے تو آپ کے یہ بینیفٹس ہوں گے، ان تمام چیزوں کے اوپر ڈسکس۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جس کے بھی یہ کہنے پر کیا ہے، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم آزاد کشمیر کے محاذ پر جا کر یہ ظاہر کریں کہ ہم بنیادی طور پر اگر حلیف ہیں بھی تو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں، ہم ایک دوسرے کے مخالفت میں ہر حد تک جا سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حد چھوڑی نہیں گئی۔ دیکھیں نا، دبئی کی جائیدادوں کی بات بھی ہوئی، ایون فیلڈ کی جائیدادوں کی بات بھی ہوئی، ادھر سے وہ جو تھے وہ اور بہت ساری ایسی باتیں ہوئی جن کو دہرانا شاید یہ ٹی وی پر مناسب بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں دونوں طرف کے رہنماؤں نے کہی ہیں۔ اب اس کے باوجود وہ اگر یہ پہلو ان کے پاس باقی بچتا ہے کہ نہیں جی یہ صرف آزاد کشمیر، یہ باتیں جو ہیں یہ صرف آزاد کشمیر کے انتخابات تک محدود رہیں اور بعد میں ہم کہیں گے جی رات گئی بات گئی، ایسی تو کوئی بات نہیں، ہم تو پھر تو اس کا مطلب ہے یہ تو پھر صرف مفادات کا ایک کھیل ہوا نا۔ اس میں کہاں ہے، چاہے وہ پاکستان کے عوام ہے، آزاد کشمیر کے، پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے، کشمیر اور کشمیر کی بات کیا رہ گئی؟ پھر تو آپ نے سارے لوگوں کو رگڑا لگا دیا نا۔ آپ نے لوگوں کی جو ایک جمہوری وقت ہوتی ہے اس کو آپ نے کھو دیا، آپ نے اس اہمیت سے انکار کر دیا۔ چاہیے یہی تھا کہ اگر یہ دیکھیں، اگر اتنے بڑے حلیف ہیں اور وہاں اگر 26ویں ترمیم منظور ہو سکتی ہے، بہت ساری ترامیم منظور کی جا سکتی ہیں مل جل کر، تو یہاں پر ایک الیکشن اس طرح کا کروانے کی بجائے یہ کہتے جی کہ ہم دونوں پارٹیاں اکٹھی ہیں، آپس میں سیٹس بانٹ لیتے ہیں۔ اب بھی تو کوئی 6-4 کو 5-5 یا اس طرح کا کوئی صورتحال آئے گی نا، تو پہلے ہی کر لیتے۔ یہ اتنا یہ سارا دنگا فساد کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اس کی کیا؟ دیکھیں یہ بات بڑی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ ہمیشہ جو مختلف جماعتوں کا اتحاد ہوتا ہے اس میں اور جوائنٹ الیکشن لڑنے میں فرق ہوتا ہے۔ جوائنٹ الیکشن لڑنے کے لیے آپ کے نظریاتی طور پر آپ کا منشور، آپ کا سب کچھ جو ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے، جبکہ آپ دوسری طرف جب آپ حلیف بنتے ہیں، کسی جگہ پہ آپ اتحاد کرتے ہیں، تو اتحاد کرنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں اتحاد کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم یہ اتحاد ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ اس سسٹم کو بچایا جا سکے، تاکہ اس سسٹم کے جمہوریت جو ہے وہ چلتی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم بھی آپس میں لڑیں اور جناب اقتدار جو ہے وہ کہ کشمکش میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک میری بات کاٹ دی، آپ کی بات میں نے بڑے غور سے سنی ہے، آپ میری بات سنیں، دیکھیں نا میری بات سنیں، پوری نہیں ہونے دی، آپ میری بات سنیں۔ آپ اچھا نہیں آپ نے بات پوری نہیں ہونے دی، اب آپ سن لیں۔ دیکھیں آپ نے سسٹم کی بات کی، سسٹم کو بچانا جو ہے نا، سسٹم کو بچانا سب سے امپورٹنٹ ہے، ورنہ 10-12 سال آپ جمہوریت کی بحالی کی بات کرتے ہیں، آپ 10-12 سال آپ جمہوریت کی بحالی کے لیے آپ محنت کرتے ہیں اور آپ ڈکٹیٹر سے لڑتے ہیں، صرف وہ لوگ نہیں لڑتے۔ سسٹم کو بچانا اور اپنے اقتدار کو بچانا دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اقتدار کو بچانے کی بات کر رہے ہیں، یہ بات آپ نہ کریں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، اب آپ نے بات کی سسٹم کے بچاؤ کی بات کی، تو سسٹم کے لیے دیکھیں لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کے حلقے پہلے کہاں تھے، آپ کی کارکردگی کہاں پر ہے۔ لوگ ماضی کو دیکھتے ہیں، کون سے وزیر نے، کون سے وزیر اعظم نے، یا کون سے ہمارے پہ جو مسلط ہو رہے ہیں لوگ، انہوں نے ماضی میں اپنے علاقوں میں، اپنے حلقوں میں کیا سرو کیا۔ سب سے بڑا سوال تو یہاں پر ہے گے نا، جن لوگوں نے کیا ہے اس وقت، جو صاحب اقتدار ہیں، جن کے پاس فنڈز ہیں، جن کے پاس ڈیسیژن پاورز ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، جو وزیر اعلیٰ ہیں، جو وہاں پہ ایم پی ہے، ایم این اے، وہ بتائیں گے لوگوں کو کہ ہم نے کیا کیا اور کہاں کہاں ہم نے ایک بارش ہوئی ہے وہاں جہاں پہ 10 فٹ کے گڑھے پڑ گئے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ عوام کو بھی نظر آ رہی ہیں، وہ نیکسٹ الیکشن میں ڈیفینیٹلی عوام ان سے پوچھیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم اگر نہیں ہوگا تو آپ ڈیموکریسی کو کیسے لے کے چلیں گے؟ اس لنگڑی لنگڑی ڈیموکریسی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم از کم اجتماعی طور پر، آپ مختلف نظریات کے لوگ ہیں،
اور آپ پاکستانی ہیں, لہٰذا آپ کو کہیں نہ کہیں بیٹھنا پڑے گا, کہیں نہ کہیں آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی, کہیں نہ کہیں آپ کو آپس میں افہام و تفہیم کرنی پڑے گی. اگر نہیں کریں تو کیا ایک دوسرے کے خلاف ہم بندوقیں نکل کر. اچھا, ذوالفقار صاحب نے بڑی بات کی ہے کہ ہمیشہ دو ہی پارٹیز آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھتی ہیں, ہمیشہ دو ہی پارٹیز آپس میں بانٹتی ہیں, یہ اس طرح کی چیزیں. ذوالفقار صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی یہاں پہ کس جمہوریت کی اور کس سسٹم کی اور کس نظام کی بات ہو رہی ہے. جمہوریت, ہم لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ابھی جمہوریت چل رہی ہے, یا جمہوریت کا کوئی ایک جو ہے وہ ذرا سا بھی جو ہے وہ کچھ مطلب باقی ہے, کوئی رمق باقی ہے؟ نہیں, جمہوریت ہے ہی نہیں اس ملک میں. اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہی چل رہی ہے, چلتی آ رہی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جی بات یہ جو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, جمہوریت کی بات کیا اس وقت تھی جب CNC چیف آف دی آرمی سٹاف قوم کا باپ تھا, یا اس وقت تھی جب وہ کہہ رہے تھے کہ جناب وزیر اعظم کے جو ٹیلی فون ہے وہ ٹیپ کرنا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا حق ہے؟ کیا جمہوریت اس وقت تھی جب کہا جا رہا تھا کہ جناب میں تو فیصلے جو کرتا ہوں اب وہ باجوہ صاحب سے پوچھ کے کرتا ہوں؟ جب باجوہ باپ تھا اس وقت قوم کا باپ تھا تو اس وقت تو جمہوریت تھی, لیکن آج جمہوریت نہیں ہے. بھائی اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اس دور کو بھی یاد کریں اور اس بات کو بھی دیکھیں کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں اور کیا ہوتا رہا ہے. آج اگر کوئی صورتحال ایسی ہے اس پہ کرٹیسائز کریں جو کہ مدلل قسم کی ہو, آپ ان کے جمہوریت کی بات کریں, آپ عوام کے ساتھ کی بات کریں, تو پھر جو نابلی آگے بات چلے گی. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں جی آپ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, تو پھر یہ بات نہیں چلے گی. اچھا, جی ڈاکٹر صاحب نے بڑی بات کی ہے کہ ہمیں آج کی بات کرنی چاہیے, ہم آج کی بات کریں, الیکشن کی بات کریں, ان تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں. اچھا, ایک صرف میرا کامنٹ, جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا جنرل باجوہ صاحب کی, اور وہ سارا جو ایک انہوں نے پچھلا سارا سینیریو بتایا, بتانے کی کوشش کی ہے, اس وقت بھی جنرل باجوہ جو تھا وہ ہی واز اے چیف آف آرمی اسٹاف, ٹھیک ہے, اور اس کی صرف وہی ڈومین تھی. اگر یہ کہا جائے کہ خان صاحب ان کی مرضی کے سارے فیصلے کرتے تھے, یا خان صاحب کے جو تھے وہ مطلب ان کے وہ کہتے تھے اور خان صاحب سب کچھ کرتے تھے, ایسا نہیں ہے. یہ صرف ایک جو ہے نا وہ ایک کہانی گھڑی گئی ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے, دیٹس اٹ, اور اس میں کوئی صداقت نہیں. جی ٹھیک ہو گیا, آپ نے کہا ہم نے مان لیا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جی پنجاب میں جو ایک نیا اسکیم, بلکہ اسکیم کیا اس کو کہیں گے کہ جی ایک ڈکیتی ٹائپ جو چیز ہوئی ہے کہ جی 45 لاکھ اور سندھ سے 6 لاکھ ٹن گندم غائب ہو گئی ہے. اور یہ گندم کہاں گئی ہے, کون والی وارث ہے؟ پہلے تو گندم کے اوپر ہمارے ہاں کسانوں پہ بحران ہی اتنا ہے, بیچارے روتے پٹتے رہتے ہیں. اب اللہ اللہ کر کے گندم کی کٹائی ہوئی تو پھر یہ تمام معاملات سامنے آ گیا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں میڈم, جو پاکستان کی جو پہچان ہے بطور پیشہ ورانہ وہ زراعت ہے. ہم زرعی ملک ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین زمینیں عطا کی ہیں جو فصلیں اگلتی ہیں. کمی کیا ہے؟ کمی یہ ہے کہ ہم دنیا کے مقابلے میں, جو دنیا کی دوسری اقوام اور دوسرے ممالک ہیں ان کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہم ترقی کی دوڑ میں ایسے ہے جیسے اب 10 یا 20 سال نہیں 100 سال پیچھے رہ گئے. زراعت جو 200 سال پرانے طریقوں سے ہو رہی ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں گندم کی تو کمی ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو ایک اب لے آئیں, دنیا بھر کے ماہرین کو اکٹھا کر لیں, اور اب اپنے لوکل ماہرین کو بھی بلا رہے ہیں زراعت کے. پاکستان کے پاس جو گندم کا پوٹینشل ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم نہ صرف اپنی ضرورت کی جو گندم ہے وہ اگا سکتے ہیں, وہ حاصل کر سکتے ہیں فصل سے گندم کی, اور اس کے علاوہ ہم گندم کو برآمد بھی کر سکتے ہیں, دوسرے ملکوں کو بیچ سکتے ہیں. افغانستان کو گندم کی بہت زیادہ ضرورت ہے, یہ بھی تو ہمسایہ ملک ہے. ایران کو گندم کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ہمسایہ ملک ہے, ہمارے ساتھ بارڈر لگتا ہے. تو اسی طرح جو وسط ایشیائی کنٹریز ہیں ان کو بھی گندم کی ضرورت, ہم ان کو بھی ایک ویلیو ایڈیشن کے ساتھ بہت زیادہ کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی دعوے, یہ کوئی تخیلاتی باتیں نہیں ہیں, یہ کوئی سائنسی باتیں نہیں رہ گئی. یہ تو آپ ایک بچے کو پتہ چل گیا کہ کیا راز ہے. لیکن انفارچونیٹلی بات کیا ہے, پھر وہی جو جمہوریت کی بات ہو رہی تھی, جمہوریت کا مطلب یا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سسٹم کو بچانا ہے. جمہوریت کا مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جن لوگوں سے ووٹ لیے ان کے لیے ڈیلیور کرنا ہے, ان کی خدمت کرنا ہے, اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرنا ہے, ملک اور قوم کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو اس وقت جو ارباب اختیار و اقتدار ہیں اور جو اشرافیہ طبقہ ہے,
پتہ نہیں کہاں سے ان کے ایک ذہن میں یہ بات سیٹ ہو گئی ہے کہ جی جو پروٹوکول ہوگا، جو عہدے ہوں گے، جو اختیار ہوگا، جو اقتدار ہوگا، جو اقتدار کے سارے محل ہوں گے، وہ ہمارے ہوں گے، لیکن ذمہ داری نہیں ہوگی ہماری. اور اگر ہوگی بھی تو اس حد تک ہوگی کہ ہم صرف بات چیت کریں گے، رسپانسبلٹی اپنے کندھوں پر نہیں اٹھائیں گے. جب کوئی رسپانسبلٹی کندھوں پر ہوتی ہے تو وہ کندھا جب رسپانسبلٹی نہ اٹھا سکے تو وہ کندھا ہٹتا ہے پیچھے. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. یہ میں پوری دنیا کے 180 ملکوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص، خواہ وہ بیوروکریٹ ہے، خواہ وہ کوئی اور اسٹیبلشمنٹ میں ہے، خواہ وہ کوئی سیاسی میدان میں ہے، اگر وہ کوئی اپنی ذمہ داری میڈم پوری نہ کر سکے تو وہ اس پر سٹیپ بیک ہوتا ہے. ہمارے ہاں بڑی دیدہ دلیری سے یہ بات جانے کہاں سے جیسے کوئی انجیکشن لگا دیتا ہے نا اور ایک سرائیت کر دیتی ہے ایک دوا کے جسم میں، اسی طرح یہ بات ہمارے ملک کے جسم میں سرائیت کر گئی ہے کہ جی تمام تر اختیارات اور پاورز اور پروٹوکول کو انجوائے تو کریں گے، ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے. وگرنہ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اللہ کی وہ زبردست دی ہوئی ایک زمین اور وہ گندم باہر سے درآمد کرنے میں مجبور ہو جائے. باقی رہ گیا یہ 45 لاکھ ٹن ادھر، 6 لاکھ ٹن ادھر. یہ قصے جو ہے نا میرے پاس، میں اس پہ جو ہے نا آج تھوڑی سی ایک چیز دیکھی تو میں حیران رہ گیا کہ 1990 میں بھی یہی بات ہو رہی تھی، یعنی تقریباً آج سے کوئی 36 سال پہلے وہ یہی بات اسی پہ بات ہو رہی تھی کہ اتنے ٹن گندم یہاں سے غائب ہو گئی، اتنے ٹن گندم ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک مس مینجمنٹ ہے یا پھر ایک خاص طور پہ پلان کیا گیا ہے کہ ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے، امپورٹ کو ختم کرنا ہے؟ کیا اس کے پیچھے آپ کو کیا بیہائنڈ دا سین نظر آتا ہے؟ دیکھیں میں تو ایک ہی نقطے پر قائم ہوں اور رہوں گا، یہ چاہے 1990 یا اس سے بھی پہلے کا مسئلہ ہے، چاہے یہ پلان کیا گیا ہے، اگر آج جو وزارت خوراک کی ذمہ دار ہے اس کے سیکرٹری اس واقعے کو اپنی ناکامی تسلیم کرتے ہوئے اپنا استعفیٰ جمع کروا دیں، اگلی دفعہ کوئی سیکرٹری یہ ہونے نہیں دے گا، چاہے یہ کتنا بڑا کوئی پلان بنا لے، کتنا بڑا کوئی منصوبہ بنا لے. ڈاکٹر صاحب یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے بڑی بڑی باتوں پہ یہاں تو استعفے کی بات کرتے ہیں، اس سے بڑی بڑی باتوں پہ یہاں کون استعفے دیتا ہے؟ یہ تو چھوٹی سی بات ہے. بس اگر یہ چھوٹی سی بات ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ ہمارے قوم کا مقدر بھوکوں مرنا ہے، یہ غربت میں مزید اضافہ ہوگا، خوراک کی بد میں جو خود کفالت کی ہمارے اہداف ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے، اور ہم یہی کرتے رہیں گے کہ جی ہم تو نہ شرح سود کم کر سکتے ہیں، نہ ہم بینکنگ کمپنیوں کی تعداد زیادہ کر سکتے ہیں، نہ ہم ڈلیشن پروگرام اپنا پورا کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم اپنے لوگوں کو پروٹین دے سکتے ہیں پوری، نہ ہی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو تعلیم دیں، نہ صحت دیں. پھر ٹھیک ہے، پھر جب کسی نے کوئی اس بات پہ سوچنا ہی نہیں کہ جس کی ذمہ داری تھی وہ کون ہے. آپ یہ نہ دیکھیں جس نے چوری کی، دیکھیں وہ تو کوئی سسٹم میں کہیں پھنسے گا، کہیں سے نکلے گا، کہیں سے کچھ کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ تھا جس کو آپ نے فل پاور دی تھی، فیڈرل سیکرٹری، پروونشل سیکرٹری، چیف سیکرٹری اور آپ کے وزیر موصوف. ٹھیک ہے، پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے اوپر، ٹھیک بیٹھے رہے، نیچے والے لوگ یہ آخر جب ان کو اتنا پروٹوکول، اتنی پاور دی گئی، یہ کیا سو رہے تھے؟ کیا کو 45 لاکھ ٹن جو گندم ہے وہ بٹن دبانے سے غائب ہو گئی ہے، یا 6 لاکھ ٹن سندھ میں کوئی بٹن دبانے سے غائب ہو گئی ہے؟ وہ تبھی غائب ہوئی ہے نا کسی نے غائب کی ہے، یا وہ خراب ہوئی ہے، یا وہ ڈیمیج ہوئی ہے، اس کی انشورنس کدھر گئی، اس کی باقی چیزیں کدھر گئی، اس کے سسٹم کدھر گیا. تو یہ اس کا بندہ وہ بڑا ذمہ دار ہے. آپ چھوٹوں کو سزا چھوٹوں کو دینا چاہتے ہیں، بالکل ایسے ہی. ہمارے ہاں بڑے کو سزا دینے کا مسئلہ، جبکہ دنیا کی جتنی جمہوریتیں ہیں ان میں بیسک پرنسپل یہی ہے کہ جو بڑا اور زیادہ بااختیار اور پاورفل ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا اور وہی اس کو فیس کرے گا. بالکل ایسے. جی ذوالفقار صاحب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ میڈم سراسر جو ہے یہ مس مینجمنٹ ہے اور ملی بھگت ہے. یہ سب جو ہے وہ پیسے بنانے کے طریقے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں. کسان جو ہے وہ بھوکا مر گیا. اب دیکھیں نا، کیونکہ میرا جو ہے وہ میں اس کاروبار سے بھی منسلک ہوں، آٹے میدے کے کاروبار سے میں منسلک ہوں، اور میرا روز جو ہے نا وہ تندور مالکان سے، ملوں کے مالکان سے، ڈیلر سے میرا رابطہ رہتا ہے. اور یقین کریں کہ اس وقت اتنی جو ہے وہ شدید پریشانی بنی ہوئی ہے یہ آٹے اور گندم کو لے کے، میدے کو لے کے، کہ دکاندار جو ہے وہ بیچارہ رو رہا ہے، جو ڈیلر حضرات ہیں وہ رو رہے ہیں، مل مالکان جو ہیں وہ رو رہے ہیں اس وقت، کسان بھی رو رہا ہے. کسان ظاہر سی بات ہے نا، کسان سے تو مطلب ایک چین چل رہی ہے نا پراپر. کسان کو جب اس کی کاشتکاری کا جو ہے وہ پھل ہی نہیں ملے گا، اس کو ریوارڈ ہی نہیں ملے گا، تو وہ بیچارہ کیا کاشت کرے گا آگے. میڈم ایک چھوٹی سی بات اس بار کر دوں، آپ کسان کی بات کریں، انہوں نے کی ہے، اور آپ بھی زراعت کی کریں گندم کی. 3 ماہ پہلے ٹھیک 30 روپے کلو ٹماٹر تھا، آج 400 روپے کلو، 500 روپے کلو بک رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا، اس کو جمہوریت اور اس کو اختیار کو مطلب کہتے ہیں استعمال کرنا، یا جمہوریت
کے تحت طاقت میں آ کے اس طرح, یہ اس کا مطلب یہ ناہلی ہے. ہمارا جو طبقہ اشرافیہ ہے میڈم, اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ نکمے بھی ہیں, ناہل بھی ہیں اور نالائق بھی ہیں. محترمہ سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی آپ نے روٹی 14 روپے کی سیل کرنی ہے اور آٹے کا جو تھیلا 10 کلو کا وہ 1100 روپے کا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں سے وہ جو تندور مالک ہے وہ بیچارہ اپنی گیس کا خرچہ پورا کرے گا, اپنی جو ہے وہ دکان کا کرایہ دے گا, اپنے مزدوروں کی دیہڑیاں دے گا, کیا کرے گا وہ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. رو رہے ہیں بیچارے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے, مس مینجمنٹ ہے بیسیکلی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا یہ فرض تھا کہ وہ کاشتکاروں کو باقاعدہ سپورٹ کرتی اور ان کو باقاعدہ اس بات پہ اپریشیٹ کرتی کہ وہ گندم کو اگائیں اور ان کی گندم کی ایک پراپر قیمت دیتے تاکہ باہر سے ہمیں زر مبادلہ نہ خرچ کرنا پڑے اور ہمیں امپورٹ نہ کرنی پڑے. یہ جان بوجھ کے ڈرامہ کیا گیا ہے صرف امپورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ سرمایہ داروں کا بیسیکلی یہ ہمیشہ اصول ہے کہ وہ اپنے بزنس بنانے کے لیے, امپورٹ کرنے کے لیے, اس میں پیسہ کمانے کے لیے وہ یہ سارے کام کرتے ہیں. اور 2010 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی جب کسانوں کو باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور پاکستان میں باقاعدہ گندم جو تھی وہ ایکسپورٹ کی گئی. تو یہ ایک مثال تھی, اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ بالکل واضح ہے کہ یہ شروع دن سے لگ رہا تھا کہ یہ پاکستان کی جو موجودہ اس وقت صورتحال ہے یہ اس سے سفر کرے گی, اور نہ گندم کاشتکار کو اس کا قابل پراپر افزا نہ ملا, بلکہ اب پاکستان حالانکہ زر مبادلہ کے معاملے میں انتہائی اس وقت برے حالات. جی ڈاکٹر صاحب اس کو ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے, بریک پہ جانا پر ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ مس مینجمنٹ کو کس نے دیکھنا ہے. مس مینجمنٹ کے لیے بہت سارے عہدے بنائے گئے ہیں, عہدوں کی تنخواہیں عام پبلک دے رہی ہے, ان تمام سیٹوں پہ جو لوگ ہیں ہر سال ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہر سال گندم کا اس طرح سے ہیرا پھیری ہوتی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے جی طارق گل صاحب کے, جو کہ ایم پی اے ہیں نون لیگ کے. سب سے بڑا سوال تو انہی سے بنتا ہے کہ سر جی ہر سال اگر گندم گم ہو رہی ہے, ویئر آر دا مینیجرز, ویئر آر دا مینجمنٹ, گڈ گورننس کیا کر رہی ہے؟ کسان رو رہا ہے, گندم لگانے والے رو رہے ہیں, جن تک گندم کی رسائی نہیں ہے وہ رو رہے ہیں. کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں بیٹا بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کہہ رہا ہے کہ گندم غائب ہو گئی ہے, گندم مل نہیں رہی, کسان رو رہا ہے. کسان تو خوشحال ہے. کسان کو جتنی سہولیات اس حکومت نے, اس سی ایم صاحبہ کی حکومت میں جتنی ملی ہیں وہ بھی ایک مثال ہے. لیکن بار بار روزانہ نہیں تو 2 ماہ کے بعد, 1 ماہ کے بعد, 1 ہفتے کے بعد ایک ہی رونا آتا ہے جی کسان رو رہا ہے, کسان رو رہا ہے. کسان کوئی نہیں رو رہا, لوگ خوشحال ہیں, ان کی گندم کہیں غائب نہیں ہے, اور گورنمنٹ اچھے طریقے سے اس پلان کے مطابق کام کر رہی ہے. مجھے نہیں پتا, میرے بھائی بیٹھے ہیں, پیپلز پارٹی والے بھی ہیں, پی ٹی آئی والے بھی ہیں, اور بھی تجزیہ کار بھی ہیں. میں بھی لیٹ آیا ہوں, مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا آپ کو بتایا کیا نہیں, لیکن یہ میں شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی گندم غائب نہیں ہے, اور نہ ہی کسی کی جرت ہے کہ کوئی گندم کو غائب کرے. سر آپ کامیاب ہیں, یقین مانیں آپ کامیاب ہیں. گل صاحب آپ کامیاب, کیونکہ ماشاءاللہ آپ اتنے پازیٹیو انسان ہیں کہ یہاں پر ہم کہانی ختم کر دی ہے کہ گندم غائب ہے ہی نہیں. دیکھیں غائب ہوتی ہے کہ جی آج نا مہنگائی ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے گندم چلی گئی ہے جی, اس نے کو ایکسپورٹ کر دیا ہے, گندم جو ہے نا وہ باہر چلی گئی ہے, لوگ جو ہے نا پریشان ہیں. یہ چیزیں جو نا آپ کو ہر سال ہر جگہ پہ نظر آتی ہیں. لیکن جس طریقے سے مینجمنٹ کام کر رہی ہے, آپ کے پاس یہ پچھلے دنوں میں آپ ہی کے چینل کے ایک بندے نے انٹرویو لیا میاں بلال یاسین صاحب کا, اور آپ نے اس کے مطابق جب جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ فوڈ کے اندر, ابھی میں آپ کو ایک سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ گندم جب غائب ہوتی ہے وہ سب دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج فلاں ملک میں گندم غائب ہوئی ہے. ہمارے علاقے میں, ہمارے ملک میں, بھائی میری بات سن لیں, مجھے پتا ہے کہ آپ کو بڑی پریشانی ہے کیونکہ آپ کے جو صاحب بہادر ہیں وہ قید میں بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے بھی ان کی حرکتوں سے ان کے اوپر یہ وقت آیا, اور آپ میں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, خدا آپ کو زندگی دے, تندرستی دے, آپ کچھ تھوڑا سا سنبھل کے چلیں, ملک کی ترقی ہونے دیں, ملک کی ترقی کو کوئی نہ روکے, ملک جیسے چل رہا ہے اس کو چلنے دیں. اور جب الیکشن آئے گا جو پلان ہمارے چل رہے ہیں اگر یہ غلط ہوں گے
تو آپ اپنے سٹیج پہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں, لوگ آپ کے ساتھ چلیں, لوگ آپ کی بات مانیں اور انہیں روکیں کہ یہ غلط لوگ ہیں, یہ ووٹ ان کو حق نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے. اگر آپ یہ ٹاک شو پہ بیٹھ کے اور اگر آپ بتائیں گے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو جھوٹ پہ مبنی باتیں نہ تو کوئی سننے کو تیار ہے نہ کوئی سنتا ہے. اچھا طارق صاحب, کشمیر کا جو الیکشن ہے اس میں کیا سینیریو ہے, کیا نون لیگ کا آپ کو وہاں پر کیا سکوپ نظر آتا ہے, کیونکہ ابھی بلاول صاحب تو بہت ایکٹیولی وہاں پر پلے کر رہے ہیں, آپ لوگوں کا کیا سکوپ نظر آتا ہے وہاں پر؟ خدا کے فضل سے میرا خیال رزلٹ آ گیا ہے, یا تھوڑی دیر کے بعد سرکاری نتائج یا غیر سرکاری نتائج کا اعلان ہو جائے گا, اور ہم اس امید کے ساتھ بیٹھے ہیں. خدا نے چاہا تو کشمیری عوام جو ہے میاں نواز شریف سے پیار کرتی ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جماعت جو ہے ان کا ایک ہی نعرہ ہے, کشمیر بنے گا پاکستان. اور کشمیریوں سے میاں نواز شریف بہت پیار کرتے ہیں, ان کے حق کی بات کرتے ہیں, ان کی آواز کو بلند کرتے ہیں. اور دنیا کا کوئی بھی فورم ہو, دنیا کا پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پہ اگر میاں نواز شریف کو, شہباز شریف کو کوئی بات کرنی پڑتی ہے تو انہوں نے کبھی بھی کشمیریوں کو پیچھے نہیں چھوڑا, ہمیشہ کشمیریوں کے کندھے کے ساتھ کندھا ملایا اور ان کی آواز کو بلند کیا ہے, ان کی سوچ کے مطابق آگے بڑھے ہیں. اور میں اس امید کے ساتھ آج اس ٹاک شو کے اوپر بیٹھ کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ فتح باری تعالیٰ نے, خداوند باری تعالیٰ نے فتح جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں دے دی ہے, اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. کشمیری عوام نے اپنے خود ووٹ کا حق جو ادا کیا ہے وہ صحیح سمت میں جائے گا, اور میاں نواز شریف جو ہے نا وہ فاتح ہوں گے. جی ٹھیک ہو گیا. میرا صرف ایک کامنٹ, دین یو کین کنٹینیو. اچھا, سب سے پہلے تو طارق صاحب نے آج کی جو سب سے بڑی شاید سرخیوں میں سے ایک سرخی تھی کہ اتنی گندم غائب ہو گئی, انہوں نے اس کو جھوٹ قرار دے دیا. مطلب جو سب میڈیا پہ چل رہا ہے, میڈیا کی بات جو ہے نا, دیکھیں میڈیا میرے بھائی ہیں, خدا ان کو زندگی دے. سوشل میڈیا نے تو اتنی ہوا پکڑی ہوئی ہے کہ بس جو بھی بات ہے اس کو لے کے چلنا ہے, اور وہ نیگیٹو سوچ کو بس یہ پکڑتے ہیں, اور اپنے طور پہ اپنی بات منانے کے لیے وہ ہر وقت شور باتیں, میرے فالوور جو ہے نا وہ بڑھ جائیں, میرے ویور جو ہے نا وہ بڑھ جائیں, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. بھیا میڈیا میرے بھائی ہیں, اچھے بھی ہیں, تجزیہ کار بھی اچھے ہیں, صحافی بھی اچھے ہیں, جرنلسٹ بڑی اچھی بات کرتے ہیں. لیکن یہ بات جو ہے نا, یہ بات جو آپ کر رہے ہیں کہ میڈیا پہ شور پڑ گیا جی گندم غائب ہے. ابھی کل کو میں زیادہ بات نہیں میڈیا کے بارے میں بولوں گا, میں یہی کہوں گا کل کو یہی میڈیا کہے گا کہ اب گندم مل گئی ہے, گندم آ گئی ہے, جہاں پہ ڈوبی ہوئی تھی وہاں سے نکال دی گئی ہے. جس طریقے سے میاں نواز شریف کی صاحبزادی سی ایم صاحبہ جو پنجاب کے اندر ایک اچھے طریقے سے مینجمنٹ کا رول ادا کر رہی ہے, اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو یہ اجازت نہیں دے گی کہ لوگوں کی بھوک کو زیادہ کیا جائے. اور دیکھیں انہوں نے جو کام کیا وہ سب دنیا کے سامنے ہے کہ پنجاب کے لوگ جس طریقے سے ترقیاتی کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں, اور جس طریقے سے مہنگائی کے اوپر کنٹرول ہو رہا ہے, جس کے اوپر بے روزگاری کے اوپر کنٹرول ہو رہا ہے, یہ سارے کے سارے لوگوں کو پتا ہے. تمام پارٹیز کے لوگ جو کسی بھی پارٹی ہے ان لوگوں کو پتا ہے کہ اگلا الیکشن جو آنا ہے وہ کس طرف جانا ہے, کس سمت میں ہے. تو یہ مہنگائی خدا کے فضل سے کنٹرول ہے, آپ بیسٹ کریں. اور اگر مہنگائی ہو رہی ہے ادھر سے انہوں نے تنخواہوں کا بھی اضافہ کر دیا, لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. جو لوگ بے روزگار تھے آج وہ روزگار کے اوپر ہیں, اور خدا کے فضل سے کام کر رہے ہیں. بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھیں بجلی کا جو کام ہے وہ چلنا ہے, اور 20 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے اس وقت جو صورتحال ہے. دیکھیں وہ دیکھیں عوام کے لیے کیا جا رہا ہے. اگر امپورٹ کرنے کی ضرورت آئی تو ہم امپورٹ کریں گے, ہم لوگوں کو وہ آپ امپورٹ کریں گے, آپ نے کاروبار کرنا ہے, جتنی گندم ہے اس کے مطابق چلیں گے. اگر گندم میں کیونکہ ہم نے وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں تو کنکلوژن ان 1 منٹ, کیونکہ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. دیکھیں میڈم یہ ایک بات طے ہے کہ اس وقت جیسے میں نے اپنے پہلے شیئر میں بھی عرض کیا تھا کہ عام آدمی پس رہا ہے, بالکل پس رہا ہے. ہم یہ کہیں اگر ہم اس بات سے ڈینائی کریں گے کہ نہیں جی لوگ تو بڑے خوشحال ہیں, تو یہ یقین کریں کہ زخموں سے چور عوام کے زخموں پر مرچیں, نمک نہیں جی مرچیں چھڑکنے کے مترادف ہوگی یہ بات. اور خاص طور پر ہم ٹی وی پر یہ بیٹھ کر یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے, یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ مہنگائی نہیں ہے. مہنگائی اس وقت تاریخ کی سب سے بلند سطح پر ہے. کشمیر ہمارا تاریخ کی سب سے کم سطح پر اس وقت دنیا میں 47 کے بعد سے ہے. پیٹرول کی قیمت 47 سے لے کے اب تک اتنی زیادہ جنگ کی وجہ سے جنگ کا اثر دیکھیں نا, حالات ہے نا پوری دنیا میں پیٹرول بڑھ رہا ہے. دیکھیں یہ پاکستان کی جنگ کا
ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग जो है ना, ये पेट्रोल को कंट्रोल नहीं करने दे रही। सिर्फ पाकिस्तान की इंडिया का भी पेट्रोल सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत है जिसको गनीमत है कि जंग हो रही है, इसकी तकलीफ नहीं है, नहीं कर रही है। ये मैं आपको बता दूं, गिल साहब कोई पूरी दुनिया में कोई हुकूमत जंग का जंग की वजह से अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, जब ये कंट्रोल में होता है, आपको देखा पिछले दिनों में पेट्रोल की कीमतें नीचे हुई है ना। गिल साहब हिम्मत है ईरान से सस्ता पेट्रोल ले ले, आपकी हुकूमत में हिम्मत है ईरान से सस्ता पेट्रोल ले ले, सस्ती गैस ले ले। रोजाना के हिसाब से जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है वो ये बता दें कि ये सारा जंग का पाकिस्तान में ये जंग का समय है कि आप ये दुआ करें कि जंग कंट्रोल हो जाए, पेट्रोल ऑटोमेटिक रोजाना के जंग का डोर आता है ना, जब पेट्रोल आएगा नहीं तो लोगों को चलाना भी है ना, महंगाई है। तारिक साहब के आने से पहले प्रोग्राम बड़ा स्मूथ और बड़ा अच्छा एक देखिए आप लोग को कोई जवाब देने वाला नहीं था ना, तारिक साहब ने आके सबको जवाब दिया कि देखिए गंदम सच्चाई की बात आपके जवाब नहीं है, आपने देखा, आपने कहा जी महंगाई बहुत ज्यादा, मुझे समझाएं कि महंगाई, फिर आपने कहा जी पेट्रोल की बात आ गई, फिर आप कहें कश्मीरी अवाम जो है ना वो वोट नहीं दे। बाबा अभी महंगाई है, बेरोजगारी है, सब कुछ है, इसके बावजूद इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं जीतती है, इसका मतलब है कि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब ये है कि ये सारे गिल साहब ने बात जो है खत्म कर दी, क्योंकि जी मैं तारिक साहब मेरे भाई हैं बड़े, और सबसे ज्यादा हमारा जो टाकरा है वो इनके साथ ही है। सिर्फ एक महकमा जो है ना इनकी हुकूमत में वो सिर्फ बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, उसके अलावा मैं किसी को जो है ना वो नहीं नंबर दूंगा। पंजाब पुलिस जिंदाबाद। पंजाब पुलिस जो है वो जनाब लोगों के घरों पे जो है वो रेटिंग करती है, लोगों को उठाती है, उनको ज़दोकोब करती है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो कमाल करती है, ठीक है, बेगुनाह लोगों को उठाती है। दूसरी आपकी हुकूमत में जो पुलिस को आपने जो पीरा फोर्स जो है वो लोगों के रोजगार बंद करवाती है, उनसे दिहाड़ियां लगवाती है, बेरोजगारी फोर्स की बहुत तकलीफ है। बाजारों में जाते थे हमारी माएं बेटियां जो है ना वो प्रॉब्लम में होती थी, वो राशन में नहीं जा सकती, दो औरतें अच्छा नहीं, ये एक अलग टॉपिक स्टार्ट हो गया एक्चुअली, प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ जाना है। नो डाउट अवाम परेशान है। गिल साहब आप बहुत पॉजिटिव इंसान है, अल्लाह ताला आपकी पॉजिटिव जो वाइब्स है ना वो आपके सराउंडिंग में लोगों को फैलाएं, और इतना फैलाए कि हर बंदा इतना ही पॉजिटिव हो जाए कि उसको पता ही ना चले, महसूस ही ना हो कि महंगाई कितनी है, बिल कितना आया है, तनख्वाह कितनी है, किस तरह हमने गुजारा करना है। ये तमाम खैर बातों की बातें थी। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे सना को इजाजत, फिर मिलेंगे प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।